बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। आपने एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा या कहीं ना कहीं से ये लफ्ज़ों का मजमूआ आप तक पहुँचा होगा। ग्लोबल गवर्नमेंट या एक आलमी हुकूमत की तश्कील, इसको एक साजिशी थ्योरी के तौर पे पेश किया जाता है। कहते हैं कि दुनिया में लोगों का एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जो एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत कायम करना चाहता है और पूरी दुनिया को एक निज़ाम के तहत चलाना चाहता है और वो ये चाहते हैं कि उस निज़ाम को वो खुद बैठकर कंट्रोल करें। ये ख्वाब है। इंसान जो है वो जब से इंसानी तारीख मुरतब हो रही है तब से अब तक इक़्तिदार की ख्वाहिश तो इंसान की मौजूद है। बेशुमार लोगों ने अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन करते रहे, मुल्कों को फतह करते रहे। रोमन सल्तनत आपको याद है बहुत दूर तक गई। पर्शियंस ने बहुत इक़्तिदार के मज़े लूटे बहुत लंबे चौड़े इलाकों में। उसके अलावा जो है वो सिकंदर आज़म के बारे में कहते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच गया और उसने बहुत बड़ी एक सल्तनत बनाई। बरतानिया ने इसी यानी ये जो सदी गुजरी है, एक सदी पहले उसका ज़वाल है, वरना उससे पहले भी उसकी रियासत के अंदर जो सूरज है वो गुरूब नहीं होता था। तो इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसका अपना बनाया हुआ निज़ाम और पूरी दुनिया उसके मुताबिक चले और वो दुनिया के ऊपर और उसके अपने करीबी लोग जो हैं वो दुनिया पे इक़्तिदार के मज़े लूटें। ये तो ख्वाहिश तो है, जबिलत तो है, लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत सारे हवाले इकट्ठे किए, बहुत सारी किताबों के अंदर से मवाद इकट्ठा किया और बहुत सारी रिसर्च करके अब एक हमने कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट बना लिया है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखूंगा और जो रिसर्च है कोशिश करूंगा उसकी कुछ चीज़ें आप देख भी सकें यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इन चीज़ों को सुनने के बाद और देखने के बाद मेरे ख्याल में अगले 10 से 15 मिनट अगर आप गौर से सुने तो आपको इस आइडिया का बिल्कुल हकीकत पता चल जाएगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन है और ये प्लानिंग कैसे हुई है। मैं आपको मजहबी हवाले भी दे दूंगा इसमें और साथ ही साथ आपको जो लेटेस्ट जो फिलोसफर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। इसका जो आगाज हुआ इस कॉन्सेप्ट का वो तो सदियों पुराना है, कबल मसीह की बातें हैं। वो तब से लेके अब तक इंसान ये चाहता है, लेकिन जो जदीद तरीन दौर को अगर आप देखें तो ये एक स्पेनिश फिलोसफर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी विटोरिया। उसने 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान आलमी सियासी फलसफे की एक बुनियाद रखी थी। ये उसका बानी था। उसने कहा कि पूरी दुनिया की एक जमहूरियत का एक तस्वर दिया उसने कि ये जितना भी ग्लोब है, जितनी दुनिया है, इस सारी में जमहूरियत होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। और ये उस दौर की बात है जिस दौर में इंसान जो है वो इंसानी हुकूक के ऊपर और बैनुल-अक़वामी कवानीन के ऊपर और आलमी मईशी कोई आलमी एक माशी सिस्टम बनाने के ऊपर जो है वो तजुर्बात कर रहा था इंसान उस दौर में। तो ये उस दौर की बात है जब फ्रांसिस्को डी विटोरिया ने इस पर काम किया। उसके बाद होगो ग्रेटियस एक राइटर था, उसने एक लातीनी ज़बान में किताब लिखी जिसका नाम था लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें उसने आलमी कवानीन का एक तसव्वुर तफसील के साथ पेश किया और उसने कहा कि यानी उसने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि अगर दुनिया में कवानीन एक जैसे होंगे, पूरी दुनिया एक जैसे निज़ाम के साथ चलेगी, तो मुख्तलिफ कौमियतों और मुल्कों के बीच में जो जंगों के इम्कानात है वो कम हो जाएंगे। यानी इस तरीके से उसने समझाया कि पूरी दुनिया को एक सिस्टम के तहत चलाना चाहिए। इमानुएल कांट एक और राइटर था, उसने 1975 में इस पे बड़ा तफसीली काम किया। 1775 में सॉरी, इसने तो बड़ा तफसीली काम किया और आलमी निज़ाम हुकूमत पर इसने जोर दिया और उसने 3 निकात बयान किए थे। और उन निकात की खूबी ये थी कि अगर इन निकात के ऊपर या उसकी तजावीज़ के ऊपर दुनिया के ममालिक और कौमें इकट्ठी हो जाएं तो उनको ख़ास स्टेटस मिले और बाकियों को ना मिले, तो फिर मजबूरन सबको इकट्ठा होना पड़ जाएगा और एक ग्लोबल गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं और दुनिया को इकट्ठा करना जो है वो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा है। अब पहली जंग अज़ीम के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनी, फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा बन गया आपके सामने और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि सारी दुनिया के एक जैसे कवानीन हों, उनको बाउंड किया जाए बैनुल-अक़वामी इदारों के जरिए से, उनको काबू किया जाए और एक ऐसे धारे में लाया जाए जिसमें सारी कौमतें, सारे मुल्क और जितने भी रियासतें हैं वो सारी उसकी पाबंद हो जाए। लेकिन हमने देखा कि चंद ममालिक जो है उसमें रूल कर रहे थे, बाकी सारे जो है वो महकूम थे। हमने देखा कि अमेरिका का सिक्का चलता था
وہ جو فیصلہ چاہتا تھا وہاں کروا دیتا تھا، جو نہیں چاہتا تھا وہ وہاں نہیں ہو پاتا تھا. تو یہ ایک کمزور سسٹم تھا. اس کے خلاف بھی لوگ بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں، لیکن دنیا سے اپنے آپ کو توڑنا اس وقت ممکن نہیں ہے. اور اس سسٹم کے نیچے اور بہت سارے سسٹم بنتے رہے. OIC بنائی مسلمانوں نے، دیگر کچھ اور یورپی یونین نے اپنا کام کیا، سب اپنا اپنا کام کرتے رہے. لیکن دنیا کو ایک نظام کے تحت چلانے والے لوگ اس وقت موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا ایک نظام کے تحت چلے. لیکن فرق کیا ہے کہ جو جیوز چاہتے ہیں، جو میسنز چاہتے ہیں، یا عیسائیوں کا ایک طبقہ چاہتا ہے، یا وہ طاقتور لوگوں کا ایک گروہ جو دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ اپنے دماغ سے اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے وہ اپنے وزڈم سے دنیا کو چلا سکتے ہیں، اپنے قوانین بنائیں گے، اپنے دماغ کے مطابق، حالات کے مطابق سوچ کے، اور پھر دنیا کو چلائیں گے. ہمارا مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جو نازل کیا ہوا قانون ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، ڈیوائن، اس کے اوپر انسان اپنی عقل کے مطابق بہت کچھ سوچ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن بیسک راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں دنیا ایک نظام کے تحت چلے، لیکن اللہ کا دیا ہوا نظام. لیکن دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں جو اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں، اور میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ ان کے نظام میں شیطان کا کیا عمل دخل ہے اور کس طریقے سے وہ اس میں انوالو ہے. اب یہ نظریات کا ایک ٹکراؤ ہے، اور یہی نظریات کا ٹکراؤ جو ہے وہ جنگوں کو جنم دیتا ہے. اب جو نظام وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس نظام پہ وہ انسانوں کو رپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کی خوشیوں کو، ان کے دکھوں کو، ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پوری دنیا کو ایک بہت بڑے پنجرے میں کنورٹ کریں گے. ایک بہت بڑا چڑیا گھر، ایک بہت بڑا پنجرا، قید خانہ، جیل، اس کے اندر اس پوری دنیا کو کنورٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے. اور اس کے مختلف علاقوں کے اندر ان عالمی طاقتوں کے مختلف ایجنٹس بیٹھ کے اپنا اپنا رول پلے کریں گے. یعنی ان عالمی طاقتوں کے مفاد کے لیے کام کرنے والے ایجنٹس ہوں گے جو ایک مرکز سے جا کے اپنا احکامات لیں گے اور پوری دنیا میں ان کو امپلیمنٹ کریں گے. ان کو اس قسم کے لوگ چاہیے دنیا کے ہر ملک میں، اور بیشتر ملکوں میں ان کو ایسے لوگ مل چکے ہیں. یہ انسانیت کو مادیت کے ایک جال میں پھنسائیں گے. مادہ پرستی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں صاف صاف یہی بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہوگا. اور آنے والے وقت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے رحلت فرمانے کے بعد، مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مادیت کے جال میں جب پھنسائیں گے تو یہ روحانیت کا عمل دخل ختم کر دیں گے. اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ مادیت پرستی میں آ جاتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری نہیں رہتا. ایک سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے جو انسانوں کی ذمہ داری لے گا، یعنی رب کے قانون کو توڑیں گے، اور مادہ پرستیت میں الجھا کر پورے نظام کو ایک مرکز سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گے. اور اسی کو کہتے ہیں دجل، دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ، شراب، دجل. اور لفظ دجل سے ہی لفظ دجال ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا دھوکہ. اور اس کے لیے یہ پورا سسٹم بنایا جا رہا ہے. اس کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ یہودی ہیں، کیونکہ دنیا بھر کا پیسہ ان کے پاس ہے، برین ان کے پاس ہے، اور ٹریننگ ان کے پاس ہے، اور نالج انہوں نے بہت زیادہ اکٹھا کیا ہے. اور وہ اپنی بیسک سے ہٹے نہیں ہیں، اپنی بنیاد کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. آج بھی وہ اپنے ریلیجن پہ، اپنی چیزوں پہ جو ان کے پاس ٹوٹا پوٹا موجود ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس نظام کو لے کر آنا ہے جو نظام ایک جھنڈے کے تحت چلے اور وہ اس کو کنٹرول کر سکیں. اس میں ان کی مدد کون کون کر رہا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. لیکن اس کے لیے 10 چیزیں ہیں جو یہودی استعمال کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. میں نے 10 چیزیں شارٹ لسٹ کی ہیں، مزید چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ ان میں سے کسی چیز سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ میری ذاتی ریسرچ ہے، میں نے خود اس کو اکٹھا کیا بہت ساری چیزوں کو، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، بینکنگ کا ایک نظام ہے. یہودی دنیا بھر کے بینکنگ کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ انڈیویجولز کو، کاروباری لوگوں کو، سب کو ایک ایسے نیٹ ورک میں، ایک ایسے جال میں پھنسا رہے ہیں جو ان کے پاس اس کی ڈوری ہوگی وہ اس کو ہلائیں گے. اور یہ عالمی سطح پہ ہے. مالیاتی اداروں سے معیشت پر کنٹرول. اب یہ ملکوں کے اوپر کنٹرول کیسے کر؟ IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ،
WHO کے ساتھ، عالمی اداروں کے ساتھ، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، یہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ کنٹرول میں کس کے ہے؟ مغربی ممالک کے. اور وہاں سے اگر آپ ڈگ آؤٹ کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے سب کچھ. تو نمبر 2 فیکٹر ہے عالمی مالیاتی ادارے. تیسرا ہے بین الاقوامی کمپنیوں کا ایک نظام ہے جس کو ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں. آپ کے یہاں پہ نیسلے ہے، آپ کے یہاں پہ بے شمار اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں. چلے نام نہیں لیتے، لیکن اگر آپ آ جائیں ٹیکنالوجی کے اوپر، موبائل فون سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک، آہستہ آہستہ آپ کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی آپ محتاج ہوتے جا رہے ہیں بین الاقوامی کمپنیوں کے. لوگوں کو برانڈ کانشیس بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ جو بین الاقوامی کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک اور جال ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو اس کو چلا رہے ہیں. چوتھا ہتھیار ان کا ہے تعلیمی نظام پر کنٹرول. وہ آپ کو اپنی زبان سکھانا چاہتے ہیں. اگر پوری دنیا میں ایک نظام حکومت بنانا ہے تو ایک زبان ہونی چاہیے. آج لوگ اردو نہیں سیکھ رہے، عربی نہیں سیکھ رہے، فارسی نہیں سیکھ رہے، بنگالی نہیں سیکھ رہے، ہندی نہیں سیکھ رہے. لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایون چائنیز نہیں سیکھ رہے، لوگ انگلش، انگریزی سیکھ رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے میکسیمم لوگوں کو انگریزی سکھائیں اور لوگ انگلش کو سمجھنا شروع کریں تاکہ اس زبان کے اندر وہ دنیا کو کنٹرول کریں اور دنیا کے اوپر اپنا جو نظام ہے وہ لے کر آئے. اب وہ جتنا نیا نالج آتا ہے، جتنی تحقیقات اور ٹیکنالوجیز آتی ہیں، وہ سارا کچھ کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی میں ہو، ان کی زبان میں ہو. دوسرا، وہ نصاب کو کنٹرول کرتے ہیں. تعلیمی نظام کو ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس کے اندر سے ورکر نکلتا ہے، روبوٹ نکلتا ہے. زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو زیادہ 1 کروڑ روپیہ مہینے کی تنخواہ لے لے گا. کم ترقی کرے گا تو 1,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ لے لے گا. لیکن اس سے باہر نہیں جائے گا، آؤٹ آف دا باکس نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ باکس سے باہر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ایک کنٹرولڈ تعلیمی نظام دے رہے ہیں جس میں غلاموں کی پیداوار آ رہی ہے. یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس کا سارا سٹرکچر انہوں نے ہی بنایا ہے اور یہ انفارچونیٹلی مسلم دنیا میں بھی یہی چلتا ہے. تو اسی نظام تعلیم کے اوپر ہم سارے کام کر رہے ہیں اور وہ نظام تعلیم جو ہے وہ ہمیں گھیرا ڈالے ہوئے چاروں طرف سے اور غلاموں کی ایک پروڈکشن ہو رہی ہے دن رات. سلیوز نکل رہے ہیں، وہ نکلتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں اور ان کے لیے پیسہ بناتے ہیں، نکلتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ ہے چوتھا ہتھیار. پانچواں، مادیت پرستی کا پھیلاؤ. وہ آپ کو الجھا رہے ہیں برانڈز میں. ایک گھڑی ہے وہ ٹائم دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کی 1,000 روپے کی ہو سکتی ہے، لیکن یہی گھڑی آپ 1 کروڑ روپے کی بھی لے سکتے ہیں. برانڈ کانشیس، مادیت پرستی، آپ کو مادے کے پیچھے بھگا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا، لیکن دنیا اب مادے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ گاڑی چاہیے، اس طرح کا گھر چاہیے، اس طرح کے ہتھیار چاہیے، اس طرح کی گھڑی چاہیے، اس طرح کا زیور چاہیے، اس طرح کے کپڑے چاہیے. وہی کپڑا آپ کو 1,000 میں ملے گا، وہی کپڑا آپ کو 50,000 میں ملے گا، لیکن اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا جو کپڑے پہننے سے پہلے آپ اتار کے پھینک دیں گے. یہ اس ٹیگ کی قیمت ہے. جو 45,000 یا 49,000 آپ زیادہ دے رہے ہیں کپڑے کے لیے، وہ ایک ٹیگ کے دے رہے ہیں. وہ ٹیگ تو آپ نے اتار کے پھینک دیا. یعنی آپ نے 1,000 کا کپڑا پہن لیا اور 49,000 کا ٹیگ آپ نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا. نارملی اتنا ہی فرق ہوتا ہے. اتنا ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے، صاحب ڈاکٹر صاحب ایک دن ایک کپڑا لے کے آئے اور لا کر انہوں نے ایسے کر کے میٹنگ دی تاجروں کے ساتھ، اس میں پھینکا اور انہوں نے کہا یہ 500 روپے کا کپڑا نہیں ہے اور جے ڈاٹ والے اس کو 5,500 روپے کا بیچ رہے ہیں، میری بیوی لے کر آئی ہے اور ٹیکس دیتے نہیں ہیں. یعنی 500 روپے کا بھی وہی کپڑا، کپڑے کی اصل قیمت 500 روپے، سلائی زیادہ سے زیادہ 500 اور لگا لیں اس دور میں، 1,000 روپے کا 1,200 کا، لیکن 5,500 روپے کا اس لیے ہے کہ وہ ایک برانڈ ہے. اور جو اس کا برانڈ لکھا ہوا ہے نا جے ڈاٹ، وہ والا تو آپ اتارتے ہیں ایسے کر کے ٹیگ اور پھینک دیتے ہیں. تو یہ ہے مادیت پرستی کے اندر وہ آپ کو الجھا رہے ہیں. ایک دہریوں کی سوچ ہے جو ٹائم کو فالو کرتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں دنیا خود ہی بن گئی، خود ہی تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، روز قیامت کو نہیں مانتے. اس سوچ کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ لوگ ٹائم کو ہی سارا کچھ مانیں، دہریے بن جائیں، کسی بھی دین پہ یا کسی بھی مذہب کے پیروکار نہ ہو. یہ ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں ایک عالمی حکومت بنانے کے لیے. تو اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپ مل جاتے ہیں، منہ سے کہتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن دہریے ہیں. یہ جتنے بھی خونی لبرلز آپ کو ملتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے، آخرت کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن باتیں بڑی عجیب کرتے ہیں. ان کی باتوں سے تو محسوس نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی خدا کا خوف بھی ہے. یہ میرا جسم میری مرضی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دہریوں کی سوچ ہے.
کہ یہ دنیا ہی ہے, یہیں پہ جو ملے گا ملے گا, اس کے بعد کوئی نہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا, نہ کوئی ہمارا حساب کتاب ہے, نہ کوئی ہمارا رب ہے. استغفر اللہ. یہ ایک ان کی سوچ ہے. ساتواں جو ان کا ایک اور ہتھیار ہے وہ ہے یہ آپ کو شکست خوردہ آپ کی ذہنیت کو بنا دیتے ہیں. ایک مسلمان ملک کو ماریں گے, دوسرے کو ماریں گے, تیسرے گروہ کو ماریں گے, بدنام کریں گے, پھر ماریں گے. آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں, جھوٹی سچی ڈاکومنٹریز بنائیں گے, آپ کو عجیب عجیب ہتھیار دکھائیں گے. یہ آپ کو قائل کرتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور ہم طاقتور ہیں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس ہیں. آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو جب چاہیں تباہ کر سکتے ہیں. لیکن ملا عمر جب پہاڑوں پہ جا رہے تھے افغانستان میں, تو وہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ یہ ہمیں ہوا سے مار رہے ہیں, لیکن یہ زمینی رستے سے افغانستان میں گھسیں گے. اس وقت ان کو جواب ملے گا. آج امریکہ کو اتنا جواب ملا کہ وہاں سے نکلنے کے اس کو جو ہے وہ مصیبت پڑی ہوئی. تو یہ بات سچ ہے کہ آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو, جتنے مرضی ہتھیار ہوں, لیکن جو جذبہ ایمانی ہے اور جو لڑنے کے لیے آپ کو ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے. تیاری ضرور کرنی چاہیے لڑائی کی, لیکن پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور کسی کے پروپیگنڈا کے اندر آ کے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ان کا ساتواں ہتھیار ہے. آٹھواں ہتھیار جو ہے وہ جو قومیت کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرنا, اور یہ تقریباً ہو چکا ہے. ایرانی اپنے آپ کو ایرانی کہتے ہیں, سعودیز اپنے آپ کو سعودیز کہتے ہیں, قطریز اپنے آپ کو قطری کہتے ہیں, پاکستانیز اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. لیکن ہمارا قومیت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے کسی ملک میں اکیلا بھی ہے اقلیت میں, تو وہ اس قوم کا حصہ ہے جو مسلمان کہلاتی ہے. ہمارے جو قومیت کا کانسیپٹ ہے وہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں تھی. مسلمان پورے کے پورے ایک قوم تھے, چاہے کہیں اکثریت میں تھے, چاہے اقلیت میں تھے, چاہے اکیلا تھا, چاہے گروہ میں تھا, چاہے جنگ کے میدان, جہاں بھی تھا وہ ایک قوم کا حصہ تھا اور اس قوم کی ذمہ داری ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کیا یہ کہ ہم قوم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا کہ یہ پاکستانی قوم ہے, یہ بھارتی مسلمان ہے, یہ کشمیری مسلمان ہے, یہ فلسطینی مسلمان ہے, یہ عرب مسلمان ہے, یہ فلاں مسلمان ہے, یہ یورپین مسلمان ہے. تو ان کو الگ الگ کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے, وہ جو باؤنڈنگ ہے وہ ٹوٹ جائے, اور آلموسٹ ٹوٹ گئی ہے. یعنی کئی پاکستانیوں کو میں نے کہتے سنا, پہلے پاکستان تے سنبھال لو, کشمیریوں کا خیال بعد چ کر لینا. یہی بات اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان سوچتے تو اتنی بڑی مسلم ریاست نہ ہوتی اور اسلام اس طرح نہ پھیلتا. تو یہ بڑی منفی سوچ ہے جس کو انہوں نے ہمارے اندر انجیکٹ کیا ہے. نواں ہتھیار جو یہودیوں کا ہے وہ آنے والی جنگوں سے, ایٹمی ہتھیاروں سے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اگر آپ ایک مشترکہ ایک سسٹم کی طرف آپ نہ آئے تو. یعنی ایک گورننس ہونی چاہیے پوری دنیا میں, ورنہ لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں گے, ایٹمی دھماکے ہو جائیں گے, جنگ ہو جائے گی, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. یا یہاں پہ اتنی بڑی موسمیاتی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی, گلوبل وارمنگ ہو جائے گی. انہوں نے بڑا اس کا پروپیگنڈا کیا ہے. 10واں ایک جو ان کا سب سے تگڑا ہتھیار ہے وہ ان کا پروپیگنڈا ہے, ان کا میڈیا ہے, جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اچھے خاصے آپ 5 وقت کا نمازی, بہترین آدمی, دنیا کی فلاح کرنے والا, اگر امریکہ چاہتا تو عبدالستار ایدھی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا دیتا. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے کہا کہ اگر ارطغرل غازی زندہ ہوتا تو آج کے دور کا سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہوتا. تو یہ ان کا طریقہ کار. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مفاد کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے اور دنیا اس کو مانے گی, اور اس کو وہ اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ظلم کی کہانیوں کو جوڑتے ہیں اور پھر سارے مل کے حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے 10 گنا زیادہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ 10 ہتھیار ہیں, یاد رکھیے گا, ان طاقتوں کے جو دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں. اور عالمی حکومت قائم کہاں کرنی ہے, اس کے لیے اسرائیل کام کر رہا ہے. وہ ویسٹ بینک کے ساتھ انیکسیشن کرنے جا رہا ہے. یعنی ویسٹ بینک کو جو جروسلم کا علاقہ ہے, جہاں بیت المقدس ہے, جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے, جہاں نبیوں کی بہت ساری نشانیاں ہیں, وہ اس علاقے کو زبردستی فلسطینیوں سے چھین کر اسرائیل کے اندر ضم کرنے جا رہا ہے. اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اس دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنا محبت بنانے کے بعد. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں ہم ٹیمپل بنائیں گے اور پوری دنیا کو یہاں سے کنٹرول کریں گے, اپنے لیپ ٹاپ سے اپنی مشینیں اٹھائیں گے, یہاں پہ لا کے رکھیں گے,
बैंक्स भी यहां से चलेंगे, आलमी मालियाती इदारे भी यहां से चलेंगे, दुनिया का मीडिया भी यहां से कंट्रोल होगा, बैनुल अक़वामी जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी यहां से कंट्रोल होंगी, और हर चीज हम यहीं से बैठकर करेंगे, जंगों को भी यहां से कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह वो एक बैनुल अक़वामी रियासत बनाना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं। उनके रास्ते की कुछ रुकावटें हैं जिनको वो दूर करेंगे, लेकिन अभी जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, इस वक्त एक पूरा ग्रोह है जो उसके लिए प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन मैं चंद नाम आपके सामने रखता हूं। डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं जाके सोशल मीडिया पे, आपको ये मिल जाएगा। इसमें एक जॉ लीनन है और उसके साथ एक एंड्रियस बोमल है। ये दोनों लोगों ने मिलकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, किताब भी लिखी है, और इस पे ये काम कर रहे हैं कि ग्लोबल एक गवर्नमेंट कैसे कायम की जाए। और फिर ये उसको ले जाते हैं, कभी यूरोप में जाके यूरोपियंस को देते हैं, कभी अमेरिकन को देते हैं, वहां इनको बहुत पजीराई मिलती है, अरब्स को भी देते हैं कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, सबका उसमें हिस्सा होगा। तो ये धोखा दे रहे हैं, एक्चुअली ये इंसान को कैद करना चाहते हैं, ये अपने हाथों में सारा कुछ लेना चाहते हैं, दुनिया के सारे वसाइल समेटना चाहते हैं, और अपनी कठपुतलियां दुनिया के हर बड़े आजम और हर इलाके में बिठाना चाहते हैं। दुनिया में मज़ाहिब का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं, ताकि जो इनका दज्जाल आए तो उसके लिए ग्राउंड पूरी तरह तैयार हो। इन्होंने वो ग्राउंड तैयार करना है। अब ये जो दो राइटर्स हैं, इन्होंने इनका एक आर्टिकल मैं आपके सामने रख देता हूं। ये 4 मई 2019 को छपा है, और ये छापा गया है कैडमस में। अब इसमें जो इन्होंने जुमले कहे हैं, मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन बता देता हूं। ये कहते हैं कि अगर हम आलमी हुकूमत बनाने का इंतजाम नहीं करते तो इंसानी तहजीब जिंदा नहीं रह सकती। आलमी हुकूमत बनाना इतना जरूरी है कि ना बनी तो इंसानी तहजीब जिंदा नहीं रह सकती। बैनुल अक़वामी कशीदगी बढ़ रही है, एक जोहरी अदम इस्तेहकाम यानी एटम बम जो है उसके हवाले से ये डराते हैं लोगों को। कौम परस्ती जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल हो रही है। इंसान पसंद करें या ना करें, उन्हें इस मुश्तरका मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा, यानी एक आलमी हुकूमत की तश्कील देनी पड़ेगी, वरना एटमी जंग हो सकती है, आलमी वबाई अमराज फूट सकते हैं। ये जो कोरोना पेंडेमिक है, बहुत सारे लोग इस पे ये कहते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है। मैं क्योंकि अभी कंफर्म आपको नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का शुबा किया जा रहा है कि ये जानबूझकर फैलाया गया है, और इसको फैलाने से ये फायदा उठाया जा रहा है कि दुनिया को डरा दें कि जब तक अगर आप एक निजाम के साथ चलेंगे तो फिर आपको यूनानिमसली सबको सपोर्ट मिलेगी और आप पेंडेमिक से, वबाओं से, इन चीजों से बचे रहेंगे। तो ये भी कोरोना वायरस भी कहा जाता है कि इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अच्छा, इसमें एक माहौलियाती तबाही को एक फैक्टर के तौर पे बताया जाता है, मौसमी तब्दीलियों का तस्करा किया जाता है, पैदावार में कमी हो जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, इससे डराया जाता है। और ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सरहद नहीं है, तो इंसानों की क्यों हो। अब इस किस्म की चीजें जो हैं वो ये मुतारिफ करवा रहे हैं, और दुनिया को एक खास तरीके से, खास अंदाज से चलाना चाहते हैं। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं कि ये कोशिश इन्होंने कब शुरू की। एक्चुअली तो ये अमेरिकन हैं जो कर रहे हैं, और यहूदी उनको कंट्रोल करते हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ये समझता है कि जब तक यहूदी अपना टेंपल नहीं बनाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, उनका ज़हूर नहीं होगा। लिहाजा वो भी यहूदियों को सपोर्ट करते हैं कि अपना टेंपल आप बनाएं। तीसरा फ्री मेसन्स हैं, या जिनको मेसन्स कहते हैं, इन पे मैं एक अलग डॉक्यूमेंट्री करूंगा। ये शैतान के पुजारी हैं, ये ईवल यानी बुराई को मानने वाले लोग हैं, बुराई की परस्तिश करने वाले लोग हैं, गुनाहों को फखरिया करने वाले लोग हैं, फ्री मेसन्स। तो ये जो मेसन्स हैं ये भी इस साजिश के अंदर शामिल हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर से कुछ चीजें समझाता हूं। अगर आप अमेरिकी डॉलर देखें, $1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल एक आंख से देखेगा, उसकी एक आंख होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो डॉलर को अगर आप गौर से देखें तो उस पर एक पिरामिड बना हुआ है, और उस पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से में कॉर्नर में एक आंख बनी हुई है। और अगर इसको आप कन्वर्ट करें इजराइल के असल निशान के साथ, इसके ऊपर अगर आपको स्टार उनका जो है वो अगर आप लगा दें, तो फिर आपको पता चलता है कि वो स्टार जाके सिर्फ उन्हीं हुरूफ को टच करता है जिन हुरूफ को इकट्ठा करने से लफ्ज मेसन लिखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, मैं आपको उसका सियाको सबाक जो उसका मफहूम है वो मैं आपको बता देता हूं
کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس کانے دجال کے بارے میں نہ بتایا، مگر میں تمہیں اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو اس سے پہلے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور پھر یہ بتایا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں کاف فے رے لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں، یعنی ایک آنکھ اس کی تو ہوگی نہیں، خراب ہوگی، تو دوسری جو ایک آنکھ اس کی ہوگی، ان دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے پیشانی میں، وہاں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارا یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت جیسی چیزیں ہوں گی اور ایک ہاتھ میں آگ سے مثل چیزیں ہوں گی، نقصان پہنچانے والی۔ تو اگر آپ اس ڈالر کے دوسرے حصے میں جائیں تو وہاں پہ ایک برڈ بنا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ ہے، آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اناج ہے، جو لوگوں کو خوشحالی دیتا ہے، جو لوگوں کو قابو کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے فیسینیٹ ایک چیز کرنے والی ہے، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا وہی کانسیپٹ ہے جس کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اور یہ کوئی آہستہ آہستہ نہیں بڑھ رہے بلکہ یہ بڑی رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے اپنی چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں عالم اسلام کیا کر رہا ہے اور ان کی مخالف قوتیں کیا کر رہی ہیں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہے، چاہے وہ دوسرے مذاہب میں ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہے، وہ ان کے خلاف یا اس بڑھتے ہوئے نظام کو روکنے کے لیے کس حد تک پہنچے ہیں اور کیسے اس کو روک رہے ہیں، مسلمانوں کا اس میں کیا رول ہے۔ اس وقت میں بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ غزوہ ہند کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کے ساتھ اس آرماگیڈن کی بات نہیں کر رہا، اس آخری جنگ کی بات نہیں کر رہا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کی اس سازش کو اور یہودیوں کے ان 10 ہتھیاروں کو روکنے کے لیے مسلمان اور باقی دنیا کے وہ لوگ جو ان کے اعلی کار نہیں ہیں وہ کس روش پہ چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں اور نیا اتحاد کون سا بن رہا ہے، یہ ایک اور ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ ویلاگ دیکھیے، پھر وہ دوبارہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، نہیں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اللہ حافظ۔